बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। आपके साथ आप देख रहे हैं वही एक्टर और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान। लेकिन सुबह में आपको कुछ शाम कहते हैं और आज की सुबह देखिए बड़ी खूबसूरत, बड़ी मजेदार और इतनी अच्छी हवा चल रही है। मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, अक्टूबर आ रहा है और विंटर्स आ रही हैं, तो जो विंटर्स आने की खुशी होती है ना, यकीन करें वो बड़ी अच्छी होती है। जब भी सर्दियां आती हैं, मुझे वैसे स्पेशली खुद जो है ना सर्दियों का मौसम जो है वो बड़ा अच्छा लगता है कि सर्दियों की जो रातें होती हैं बड़ी ठंडी सी होती हैं और ये वाला जो मौसम है ये बड़ा प्लेजेंट है। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों के देखें ना कि जब मौसम चेंज होता है तो लोगों के मूड भी चेंज हो जाते हैं, तो इसके असरात आपके मूड्स पे भी होते हैं। समटाइम मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, शदीद गर्मी हो और आपका मूड जो है ना वो उसी तरीके से भी चेंज हो जाता है, मतलब आपको गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और अगर इसी तरीके से हम मौसम की अगर अच्छा हो, खूबसूरत हो, ठंडी हवा चल रही हो, आपके मिजाज के मुताबिक हो, तो उसी तरीके से आपका मिजाज भी जो है वो अच्छा हो जाता है। तो लिहाजा मौसम का मैं समझती हूँ आपके रवैयों पे भी बड़ा असर होता है। लिहाजा खुश रहें, हंसते हुए ज़िंदगी को, मुस्कुराते हुए। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, अभी हम जिस तरह हम बात करते हैं कि हमारा मुल्क जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है, बड़े सख्त हालात से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंसान को मैं समझती हूँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको जो है नए चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमने उन तमाम चीज़ों को खुद जो है वो उसको सॉर्ट आउट भी करना होता है। अच्छा, आज के दौर में अगर हम बात करें ना कि कोई आएगा और आगे आपकी हेल्प करेगा और आपको इस चीज़ से निकालेगा, तो यकीन करें ये भूल जाएं। आपको अपने मसाइलों से, अपनी चीज़ों से खुद ही फाइट करना होगी और उससे निकलना भी खुद ही होगा। जब आप ये तमाम चीज़ें जब कर लेंगे तो वही लोग जो आप पे क्रिटिसाइज कर रहे थे वो आपके साथ भी खड़े होते हैं। तो लिहाजा अपनी हिम्मत जो है ना उसको कायम रखनी है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी रूही की रिपोर्टर सुहीरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहीरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी। बिल्कुल हमेशा की तरह प्यारी, कोई शक नहीं है। अच्छा, आज हम बाय चांस ऐसा हो गया कि मैंने भी ब्लैक वेयर किया और सुहीरा भी जो है वो ब्लैक अपने टॉप पहन के आई है। हाँ, अच्छा, मैंने अभी आप मौसम की बात कर रही थी ना, तो मैंने तो इसीलिए पहना है कि इतने दिन महीने गुजर गए थे कि हम सुबह उठें तो मुल्तान का मौसम भी अच्छा हो। अच्छा, कल रात कितनी मजे की हवा चल रही थी। अच्छा कल का मौसम इतना सुहाना हुआ था, यकीन करें बड़ा मजा आया। मैं तो बड़ा एंजॉय किया। हाँ, कल तो वैसे ही बहुत बाबरकत दिन भी था ना, तो मुझे लगता है उसी लिए अल्लाह ताला की एक रहमत हुई है कि मौसम अब सितंबर, आज लास्ट डे है सितंबर का, तो आखिरकार मुल्तान का मौसम जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। शदीद जो गर्मी हमने काटी है ना काफी सारे महीने, और जो बिल काटे तो, और हाँ यकीन करें, अच्छा कल से थोड़ा एसी जो है वो बंद भी हुआ है। अब लोग सोच भी रहे हैं कि अब बंद कर दें। अब बंद कर देने चाहिए क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, फिर वायरल डिजीज भी होती है। अच्छा, ऐसे मौसम में आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। अब जो है ना आपको एसी की हवा भी जो है वो ठंडी, वो भी आपको चुभने लगती है। अच्छा, अगर आप एसी में बैठे हैं तो आपको सर्दी लगती है, अगर आप एसी में नहीं बैठे हैं तो आपको थोड़ी सी गर्मी लगती है। पंखे वाला मौसम है वैसे तकरीबन। अच्छा आसमान, नेचुरल हवा भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना लेना। कल की हवा चल रही है और आज सुबह की, आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रोज जब हम सुबह उठें तो इसी तरह का मौसम हो, ताकि लोगों के मूड भी अच्छे रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मियों में ना आपको वाकई गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो बंदा वैसे ही परेशान हो, हाँ कोई मसाइल तो उनसे बंदा टेंशनों में चल ही रहा होता है, आगे से मौसम ऐसा हो तो बंदे को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आपने कहीं जाना हो, काम पे जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो या स्कूल कॉलेज जाना हो, तो आप एक अजीब सी कैफियत में होते हैं, लेकिन अगर मौसम अच्छा हो तो फिर कौन बैठना चाहता है घर। फिर तो अच्छा, फिर मौसम के साथ साथ आपके घर के जो है वो पकवान भी जो है ना वो भी जरा डिफरेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपके घर में पकोड़े बनते हैं, कुछ आपकी तली हुई चीजें जो आपको पसंद होती हैं, फ्राइज हो गए बच्चों के हवाले से, तो इस तरह छोटी छोटी वो जो चीजें हैं ना वो घरों में पकना तैयार हो जाती हैं। मौसम को एंजॉय करें साथ, क्योंकि आपका मूड डिपेंड करता है ना आपका मौसम पे। अगर तो मौसम अच्छा है तो आपका मूड अच्छा रहेगा। क्यों हम लोगों को रोज वेदर अपडेट देते हैं, रूही पे पता चले क्या हो रहा है, पता चले कि कैसा रहेगा दिन भर मौसम। क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा काउंट करता है, स्पेशली हमारा मुल्तान जो एक गर्म इलाका है, आपकी डेली रूटीन बहुत ज्यादा मुतासिर होती है वेदर अगर खराब है या गर्म है। बिल्कुल ऐसे ही है।
اچھا پھر صحت کے مسائل بھی اسی طریقے سے ہمارے بڑھ رہے ہیں نا دن بدن. اچھا سب سے جو اس ٹائم مین مسئلہ آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے جی ہمارے ملتان میں پانی کا. صاف پانی پینے کو میسر نہیں ہے. ملتان کا پانی اتنا گندا ہو چکا ہوا ہے کہ اتنی مختلف ڈیزیز ہیں. یرکان ہو رہا ہے, ہیپاٹائٹس اے بی سی لوگوں کو ہو رہا ہے. دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گے. اچھا یہ ہمارے ہاں تو اب کہتا ہے اچھا شہر میں کچھ فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں لیکن بہت کم ہے, لمیٹیڈ ہے, جہاں پر جو ہے وہ لوگ اس کو دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ہم دیکھتے ہیں فلٹر پلانٹس جو ہیں وہ غیر فعال ہیں, وہ ان پہ کام ہی نہیں ہوتا, وہ لگے ہوئے ہیں بس نام ان کی تختی ایک ساتھ لگا دی جاتی ہے لیکن اس کے اوپر کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے کام بھی آ رہا. بالکل ایسی ہے. ہمارے آفس کے کولیگ ہی ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی 2 بھتیجیاں ہیں تو ان کو انفیکشن ہو گیا, اسٹمک کا انفیکشن ہو گیا. جب ریزن ڈاکٹر نے بتائی ہے کہ آپ نے پانی جو ہے وہ اچھا نہیں پیا, ایک پانی کا ایک گھونٹ اگر آپ کے اندر چلا گیا ہے جو کہ فلٹرڈ نہیں تھا. اچھا فلٹر جو پانی ہے نا, فلٹر شدہ پانی آسما, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے خاص کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ صاف ہے. صاف ہے, بالکل ایسے ہی. آپ اکثر منرل واٹر کی بوٹل لے کے بھی بیمار ہو جاتے ہیں آپ وہ پی کے, تو کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس طرح سے جو ہونا چاہیے. کہ ہماری ساری جو بیماریاں ہیں نا وہ کیوں کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیئیں, پانی زیادہ پیئیں. پانی پی کے ہی ہم زندہ ہیں. ہماری صبح سٹارٹ ہی پانی سے ہونی ہے, دوپہر میں پینا ہے. تو اگر وہ آپ دن بھر جو ہے وہ گندا پانی پی رہے ہیں, آپ کے اندر جا رہا ہے, تو وہ پھر جو ہے آپ کا سسٹم سے بیماریاں جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو آئی انفیکشن جو اتنا زیادہ آیا ہوا ہے, تو ایک تو پہلے ہی آپ کی آنکھ متاثر ہے, اس میں آپ کو کوالٹی والا پانی بھی نہیں مل رہا ہے, پھر آپ کہاں جو ہے وہ جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کا اسپیشلی جیسے کرونا کے ٹائم پہ جو ہے نا لوگ ڈر گئے تھے اور ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا. اس بیماری کی وجہ سے بھی جو ہے لوگ بہت زیادہ اب احتیاط بھی کرنی چاہیے. ویسے اگر کسی کو ہم پرسوں بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ جن کو انفیکشن ہوا ہے کائنڈلی وہ بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ ایک تو گھروں میں بھی رہیں اور میڈیسن بھی ساتھ ساتھ لیں. ڈراپس جو ہیں وہ ڈاکٹرز کی طرف سے ریکمینڈ ہیں, آپ گھر میں کچھ دن رہ کر اپنے احتیاط کر سکتے ہیں. سورج سے بچیں, گرمی سے اس کو بچائیں تاکہ سویٹنگ نہ ہو, اس سے آپ کی آنکھوں میں خارش نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کو آنکھ کو جو ہے زیادہ مسل نہ پڑے اور اس طرح کی کوئی چیز آپ کی آنکھ میں نہ چلی جائے. تو یہ چیزیں بڑی کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آنکھوں کی میں کہتی ہوں بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یقین کریں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جن کے پاس یہ نہیں ہوتی نعمت تو آپ کو احساس ہوتا ہے یار یہ لوگ بھی تو زندگی گزاریں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا رنگ ہے, کون سا کلر ہے, کون سی جگہ کیسی ہے, کیا چل رہا ہے لائف میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ ہماری زندگیوں میں میرے خیال میں شامل ہونا چاہیے. ہم جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہم اپنی زندگیوں کے بہت سارے مسائل ہیں ان سے باہر نکل سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. ابھی جیسے گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے کہ جو اسکولوں میں چھٹیاں دے دی ہیں, آپ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی 4 چھٹیاں آ گئی ہیں تقریباً, بیچ میں عید میلاد کی بھی آ گئی, پھر سنڈے بھی آ گیا. تو اگر جو بچے انفیکٹڈ ہیں میرا خیال ہے کافی حد تک ان کی جو انفیکشن ہے اس سے دوسرے بچے محفوظ رہ سکیں گے. اگر وہ 4 بچے بھی گھر رہے ہیں, ان کا پراپر ان کی کیئر کی گئی ہے تو کافی حد تک چیزیں نارمل ہو گئی ہوں گی. اور اچھا اگر تو ڈپارٹمنٹ چھٹی نہیں دیتا ہے, جو بھی انسان انفیکٹڈ ہے تو میرا خیال ہے چاہے وہ جاب پہ جا رہا ہے یا وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, تو ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اس چیز کو دیکھے اور اپنے گھر میں رہیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں نا. کیونکہ کالجز میں یا یونیورسٹی لیول پہ تو چھٹیاں نہیں دی گئی, صرف اور صرف اسکول لیول پہ دی گئی ہیں کیونکہ بچے تھوڑا احتیاط نہیں کرتے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو کالجز میں بھی بہت زیادہ یہ انفیکشن ہوا ہے بہت سے بچے, لیکن اس میں کیا ہے کہ پھر ان کو پرنسپلس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گھر پہ رہیں, تو بچوں کو خود بھی جو ہے نا وہ احتیاط کرنی چاہیے اس پہ. اچھا اب پہلے کورونا کے بارے میں باتیں ہوتی تھی, اب اس کی آئز کے حوالے سے جو ہے بات ہوتی ہے. یہ ریلیٹ کر رہی ہے نا بیماری اس ٹائم بہت زیادہ کیونکہ یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, تو کافی لوگ اچھا ساؤتھ میں پہلے سے کراچی سے سٹارٹ ہوئی اور کراچی سے پھر آپ نے دیکھا کہ اپنا ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ مکمل طور پہ ابھی یہاں پر کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, موسم کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ موسم چینج ہو رہا ہے, تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما, ملتان شہر کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا آج کا موسم آج تو علل صبح سے ہی کافی زیادہ
ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے. رات گئے سے آج صبح تک تو اس طرح سے موسم محسوس ہو رہا ہے جیسے سردیوں کی آمد ہوتی ہے. ہوا بھی اسی طرح سے چل رہی ہے جیسے سردیوں کی صبح کی ہوا ہوتی ہے, اور پانی بھی اسی طرح سے ہی ٹھنڈا, اور موسم بھی کافی زیادہ خوشگوار دکھائی دے رہا ہے. آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج ملتان شہر کا 21 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا, اور ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے یہ گزشتہ رات سے ہی جاری ہے, جو کہ آج صبح تک ملتان شہر میں تقریباً 30 سے 32 اور 32 سے 34 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے. اور درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے جو گزشتہ کئی دنوں سے گرمی کی ایک لہر اور گرمی کی شدت برقرار تھی, آج اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئی ہے. ہوا میں نمی کا تناسب آج قدرے کم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی موسم کافی زیادہ خوشگوار اور ٹھنڈا ہے, جو کہ 65% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج ملتان شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس بھی قدرے بہتر اور سازگار ہے, جو کہ 93 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج 7ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے یہ آج دوپہر سے شام کے اوقات میں مزید تیز ہوگا, اور رفتار جو ہے ہوا کی یہ تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک بھی جا سکتی ہے, جس کی وجہ سے موسم اور بھی زیادہ خوشگوار اور ٹھنڈا ہو جائے گا. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود بھی رہے گا. بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا, لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ دوپہر کے اوقات میں گرمی کی شدت محسوس ہوگی, لیکن صبح اور رات گئے ملتان شہر کا درجہ حرارت جو ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید گرنا شروع ہو جائے گا, جس کی وجہ سے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ سردیوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اچھا, جس طرح سردیوں کی وہ بات بتا رہے تھے کہ سردیوں کی آمد ہے, تو واقعی اکتوبر جب آتا ہے نا پھر بندے کو, کیونکہ ابھی آج میرے ہمیں لاسٹ ڈے ہی ہے سپٹمبر کا, اور کل سے اکتوبر سٹارٹ ہو جائے گا, تو وہ ظاہر سی بات ہے اکتوبر کو جب بھی ہم کہتے ہیں نا ویلکم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ونٹر, سردیاں. کتنی خوشی ہو رہی ہے نا سردیاں آنے کی. اچھا, مجھے سردیوں کی ڈریسنگ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا, ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, مزہ آتا ہے سردیوں میں آپ ڈریسنگ کر رہے ہیں. گرمیوں میں تو یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ملتان جیسے شہر میں جو ہے اوور کوٹ نہیں پہن سکتے ہم, وہ ویسے ہی بیچارے جو ہے آئرن ہو کے اور آپ کے جو ہے ڈرائی کلین. لاسٹ ایئر بھی کوئی خاص سردی نہیں آئی تھی, جو 15-20 دن کی فل جما دینے والی سردی ہوتی ہے وہ, کیونکہ کلائمیٹ چینج بہت زیادہ کاؤنٹ ہو رہا ہے نا, بہت زیادہ. تو آپ دیکھیں یہ اتنی ایکسٹریم کی گرمی جو ہم نے اس سال برداشت کی ہے, تو پہلے اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوا کرتی. اچھا, کیونکہ اتنی زیادہ موسم جیسے جون تک رہا اور اس کے بعد ایک دم سے موسم چینج ہوا تو بہت شدید گرمی آ گئی. آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسکول کے ٹائم میں, ہمارے اسکول کے ٹائم میں ہم وہ اوزون لیئر کے بارے میں پڑھا کرتے تھے کہ یہ کچھ سالوں تک آہستہ آہستہ اوزون کی لیئر جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو وہ جب متاثر ہوگی تو پھر ہر چیز ایکسٹریم ہوا کرے گی, گرمی بھی ایکسٹریم, جن علاقوں میں سردی پڑتی ہے تو سردی بھی ایکسٹریم. تو ہمارے ملتان میں اسپیشلی میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کی بہت زیادہ اوزون کی لیئر چونکہ متاثر ہو چکی ہے. اب کوئی 10 سے 15 سال تو تقریباً گزر گئے ہوں گے, بلکہ زیادہ ہی. اس ٹائم میں آپ دیکھیں کہ اب جو صورتحال ہے, اگر ابھی بھی سردی پراپر اچھی نہیں پڑتی ہے تو ہمیں اگلے سال بھی بہت زیادہ گرمی برداشت کرنی پڑے گی. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سے 11 مہینے تو ہم جو یوں سمجھ لو گرمی کاٹتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا اکتوبر, جنوری, دسمبر اور جنوری میں آپ کو تھوڑا سا جا کے احساس ہوتا ہے کہ اچھا چلو ہلکی پھلکی سردی ہے. یہ ہمارے لیے تھوڑا قابل رحم موسم ہو گیا ہے, کیونکہ ہم ملتان میں رہنے والے قابل رحم ہیں, جتنی زیادہ ہم گرمی برداشت کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ دیکھیں لاہور, کراچی یا باقی آپ شہروں کو دیکھیں آسما, وہاں پہ کتنی زیادہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں, اور گو کہ وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے. کیونکہ بہت زیادہ بارش اس طرح, اور پھر جس طرح ہمارے ماشاءاللہ سے سسٹم ہے وہ اس میں تو خرابیاں بہت زیادہ ہیں. تو ہر چیز کو آپ دیکھیں نا, لاہور ڈوب گیا, قسم کا ڈوب ہی گیا تھا, اور لوگوں کو جتنی مشکلات کا سامنا ابھی تک ان چیزوں سے وہ فیس کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی اس کے آفٹر افیکٹس تو پھر رہتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ملتان میں جو ملازمت پیشہ خواتین ہیں ان کی جو ہے ورکنگ ویمن کے لیے ہاسٹلز بنائے گئے, لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہاسٹل جو بنائے گئے ہیں خواتین کے حوالے سے سہولتیں وہاں پر جو ہے ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟
سہولیات تو نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ملتان ایک ایسا شہر ہے کہ پورے ساؤتھ پنجاب سے جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ یہاں نہ صرف پڑھنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز، آپ پورے ساؤتھ پنجاب میں اگر ہم دیکھیں بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے بعد مطلب وہاں پہ چلے ہیں، لیکن یہاں جو بہاؤدن ذکریہ ہے، ہمارے پاس نواز شریف یونیورسٹی ہے، وومن یونیورسٹی ہے، پھر اس کے علاوہ جاب کرنے والی بہت سی خواتین ہیں. ابھی ہم نے ایک جو ہے وہ پورا ڈیٹا جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس بار جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں تقریباً ملتان کی آبادی بڑھ کے جو ہے وہ 22 لاکھ سے زائد کراس کر چکی ہے، جبکہ پچھلی بار تھی 18 لاکھ پچھلی مردم شماری میں. تو اب تقریباً 22 لاکھ کی آبادی ہے. پھر آپ اس میں یہ بھی لوگ شامل کر لیں جو پورے ساؤتھ پنجاب سے آ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں پڑھنے کے لیے، ہاسٹلائز تو زیادہ تر وہی ہوتی ہیں. اچھا، تو کوئی دن کا اگر ہم ایک دن کا حساب لگائیں، تقریباً 2 لاکھ کے قریب لڑکیاں، عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، جاب کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی. بہت سی ہیں جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی جاب کر رہی ہیں، ڈبل کام کر رہی ہیں. تو اب گھر یا ہاسٹل جو ہے نا، ہاسٹل گھر کا تو متبادل ہو نہیں سکتا نا کبھی بھی، ظاہری سی بات. لیکن آپ ان خواتین کو اگر یہ کہتی ہے، ہماری گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ خواتین کو امپاور کیا گیا ہے، جیسے وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہماری بنی ہوئی ہے. ملتان میں آسمان صرف اور صرف ایک ہی ہاسٹل ہے، ورکنگ وومن ہاسٹل، جو ورکنگ لیڈیز کے لیے ہے، لیکن اس کا بھی ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ صرف ان عورتوں کے لیے جو کہ سرکاری ملازمت کرتی ہیں، صرف سرکاری ملازمین خواتین کے لیے وہ ہاسٹل مختص ہے. اب جو باقی خواتین ہیں یا باقی لڑکیاں ہیں وہ ہیں پرائیویٹ ہاسٹلس کے رحم و کرم پہ. میں نے خود بھی ایک سٹوری کی تھی، اور تو میں وہاں پہ ایک ایسی لڑکی بن کے گئی تھی جس کو ایڈمیشن چاہیے تھا ہاسٹل میں، اور آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں وہاں سے مطلب بھیگی آنکھوں کے ساتھ واپس آئی ہوں. جو میں نے وہاں پہ حالات دیکھے، ایک تو جو ہاسٹلس، پرائیویٹ ہاسٹلس کا ایک جو ماحول بنا ہوا ہے نا، کہ جی میں سب ہاسٹلس کی بات نہیں کری لیکن میجورٹی ہاں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں گلگشت میں تو اس ٹائم اوور آل ہم دیکھیں، کیونکہ اسٹڈیز کے حوالے سے ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ وہاں پر ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، تمام یوں سمجھ لیں ہب ہے اس ٹائم تو گلگشت. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہاں پہ جو وارڈن بیٹھی ہوئی ہے، انچارج بیٹھی ہوئی ہے، پہلے تو وہ آپ کا سر سے پیر تک جائزہ لیں گی کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گی وہ. اس کے بعد جی بات آئے گی، اگر تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہیں تو اس پہ بھی آپ پہ پہلے شک کیا جائے گا کہ بھائی ہے آپ کا یا کون ہے. اگر آپ والد کے ساتھ گئی ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت جو ہے وہ رعایت مل سکتی ہے، تھوڑی بہت. اب اگر کسی لڑکی کا بھائی نہیں ہے، والد نہیں ہے، اگر وہ اکیلی گئی ہے ایڈمیشن لینے کے لیے تو اس کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا. تو وہ لڑکیاں پھر کہاں جائیں گی نا، جن کے سر پہ باپ کا سایہ یا جن کے بھائی نہیں ہیں، تو وہ پھر کدھر جائیں گی. اچھا، ان کو پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. صحیح، بہت زیادہ تکلیف سے. اچھا، اس کے علاوہ وہاں پہ اچھا یہ جو سیپریٹ رومز والا ہوتا ہے کہ بہت سی اگر کوئی جاب ملازمت پیشہ خاتون ہے اس کو ظاہر پرائیویسی چاہیے کر سکتی ہے، تو پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی ہے. اچھا، پرائیویسی کا وہاں پہ کوئی خاص وہ نہیں ہے. پھر آپ کی جو میلز ہوتی ہیں وہ بھی غیر معیاری وہاں پہ آپ کو کھانا مل رہا ہے. فیسز بہت زیادہ ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ پرائیویٹ ہاسٹل ہے، لوگوں نے گھروں میں ہاسٹلز بنائے ہوئے ہیں، کوئی پرائیویٹ ایسوسیشن پراپر ملتان میں اس طرح سے کام نہیں کر رہی جو جس کے انڈر یہ ہاسٹلز آتے ہوں، جتنی میں نے ریسرچ کی اس کے مطابق. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاسٹلز کے پاس ہی سارے اختیارات ہوتے ہیں، نہ تو انتظامیہ نہ ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس میں کوئی انوالو کر رہا ہوتا ہے. تو وہ چاہیں تو آپ کو ہاسٹل میں جس طرح کا بھی ماحول ملے، آپ کو کھانا، آپ کو مطلب اگر لائٹ چلی گئی ہے، بجلی کا کوئی متبادل نظام نہیں ہے، وہاں پہ پانی کا ایشو ہے بہت زیادہ، جیسے ابھی ہم پانی کی بات کر رہے تھے، فلٹرز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ، آپ کو نلکے کا پانی جو ہے وہ زیادہ تر ہاسٹلز میں ایسے ہی یوز کرنا پڑتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں چونکہ مجبور ہوتی ہیں کہ رہنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، تو وہ پھر کسی نہ کسی طرح سے ایڈجسٹ کری ہوتی ہیں. اور اس میں آسما ان کو بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز، بہت زیادہ ہائیجین پرابلمز جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت زیادہ. اچھا، کیونکہ طرح طرح کے آپ کے ہاسٹل میں ظاہر سی بات ہے دور دراز سے آئے ہوئے ہوتی ہیں خواتین جو آئی ہوئی ہوتی ہیں، ہر کسی کا رہن سہن کا طریقہ بھی ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اب ایک پردیس میں مطلب آپ آؤٹ آف سٹی ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے ہیں،
تو وہ بندے کو ڈبل ٹرپل آپ ایک ذہنی اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس کو فیس کرنا پھر اچھا آپ کی کام کی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے پھر اس سے نا, کہ آپ جب ایک ڈپریشن والے ماحول سے یا جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بنیادی ضروریات بھی نہیں ملی ہوئی ہیں, پانی, صفائی, صحت کی, تو وہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, آپ اپنی پڑھائی پہ اس طرح سے فوکس نہیں کر سکتے, آپ اپنی جو ہے وہ جاب پہ اس طرح سے فوکس نہیں کر سکتے. اچھا جو یونیورسٹیز کے ہاسٹل ہیں ان کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایک تو سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں ماحول جو ہے نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, کہ ماحول اس قابل نہیں رہا ہے انفارچونیٹلی. تو ماحول بنانے کے لیے دیکھیں وہاں پہ وارڈنز, انچارج, ٹیچرز, تمام تر اتھارٹی ہوتی ہے, لیکن اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت سی اچھا دیکھیں چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. ورکنگ وومن ہاسٹل کی ہم بات کر رہے تھے, حالانکہ وہ سرکاری ملازمین خواتین کے لیے ہیں, وہاں پہ بھی چوری ہو چکی ہے. اچھا یہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی ہماری جی ورکنگ وومنس کے حوالے سے اور ہاسٹلز کے حوالے سے. اچھا ہاسٹل میں تو لڑائیاں بھی بہت شدید ہوتی ہیں, اللہ معافی دے, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جو مارتی ہیں. اچھا اس طرح کے واقعات وہ کوشش یہ کیا جاتا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں, وہ ان کو دبا لیا جاتا ہے. یا اچھا لڑائی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ صبر و تحمل کیوں نہیں رہا ہے لوگوں میں, اس کی مین وجہ ہے ایک تو آپ کی معاشی حالات, پتہ نہیں کس بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ آپ آئے ہوئے ہیں, یا آپ کو ایجوکیشن میں کوئی آپ کے پرابلم آ رہی ہے, یا آپ کو پرائیویسی چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا ایک گھر میں بھی انسان جاتا ہے تو اس کو تھوڑے بہت ٹائم کے لیے پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے, لیکن جب آپ کو وہاں پہ پرائیویسی نہیں ملتی ہے تو پھر آپ اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی باہر نکالتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے لڑائی جھگڑا. کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں انگیج رکھتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کرتے رہتے ہیں. اگر تو آپ کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہیں تو پھر ظاہرہ دماغ میں 100 طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ابھی جیسے ہم بریک کے ٹائم پہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیونکہ بہت زیادہ نا بے راہ روی ہم کہیں گے اس کا شکار ہماری یوتھ تو بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہماری جس طرح تعلیمی اداروں میں ہم نے ابھی دیکھا کہ منشیات کا جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے, ہماری یوتھ جس طرح جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو رہی ہے. اچھا پھر پرابلمز آ رہے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں, جس کی وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں ہمارے, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اسی طرح کی نیگیٹو ہی نظر آئیں گی, کوئی پازیٹیو نظر نہیں آئیں گی. بالکل ایسے. تو ہم نے ہمیشہ بات بھی یہ کی کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ, ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہمیں ایک ایک چیز پہ ہمارا بڑا ان کا دھیان ہوتا تھا, کیا کر رہے ہیں, کس گھر میں بچہ ہو نا پھر بھی دھیان. ابھی بہت ساری چیزیں نا, کیونکہ ایک تو شاید پیرنٹس بھی بزی ہو گئے ہیں, کام جس طرح کی مہنگائی ہے, روزگار کے مسائل ہیں, یا شاید بچے بھی اب کمیونیکیشن گیپ بھی آتا جا رہا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان. تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ کوئی خاص اتنا جو ہے وہ نظر نہیں دی جا رہی. بالکل ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ورکنگ وومن ہاسٹل, میں نے آپ کو بتایا جو سرکاری ہاسٹل قائم ہے وہ صرف اور صرف ہے جاب سرکاری خواتین کے لیے نا, جو سرکاری ملازمت کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہم جاب کرنے والی لڑکی کو ہاسٹل نہیں دے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے, چونکہ جو اسکول کالج جاتی ہیں یا یونیورسٹی جاتی ہیں ان کا ٹائمنگ ہمیں پتہ ہوتا ہے, ان کے لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی ٹائم پہ واپس آنا ہے, لیکن جو جاب کر رہی ہوتی ہیں ان کی ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی ایک خواتین کو با اختیار بنانے کی راہ میں رکاوٹ ہے. ایک لڑکی جس نے پتہ نہیں کتنی کوشش کر کے جاب حاصل کی ہے, کتنے سال اس نے 16 سال پڑھا ہے, پیسہ لگایا ہے. اب جب اگر وہ کسی چھوٹے علاقے سے ہے, فار ایگزامپل وہ لیا سے ہے, بھکر سے ہے, یا یہاں پہ جاب کی اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اور نہ ہی لڑکیوں کو اتنی زیادہ جو ہے وہ آزادی دی جاتی ہے کہ آپ نوکری کریں, اس کو غلط انداز میں سوچا جاتا ہے. وہاں سے لڑکیاں پھر موو ہوتی ہیں ملتان, لاہور, بڑے شہروں میں. اچھا اب یہاں آ کے اگر ان کو رہائش نہیں ملتی ہے تو بہت سی لڑکیاں پھر واپس جاب ان کو چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو جگہ نہیں ملتی ہے. اچھا پھر جو پرائیویٹ جس طرح آپ ہاسٹلز کی بات کر رہی ہیں سہیرا, اس میں یہی ہے کہ پھر آپ کو چارجز بہت زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں. کچھ ہاسٹلز اس طرح بھی ہیں کہ آپ نے پھر رہنا ہے, یہ ایک ٹیکنیک ہے نا کہ ہمارے یہاں الاؤ نہیں ہے تو آپ ڈبل کریں.
پھر اگر وہ دن کے 8-9 گھنٹے ڈیوٹی کر رہی ہے تو پھر وہ کس لیے کر رہی ہے, اس کی گروتھ کہاں پہ ہوگی اگر اس نے سارا جو ہے اس طرح سے کرنا. پھر آپ کو فیسلٹیز بھی نہیں مل رہی ہیں. اب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے انڈر جو ہے وہ ورکنگ وومن ہاسٹل آتا ہے. انہوں نے 2 سال پہلے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہم کچھ منصوبہ ایسا بنا رہے ہیں جس میں ان ہاسٹل کی تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ جو جابینز ہیں ان کو جگہ مل سکے. لیکن آپ دیکھیں 2 سال گزر چکے ہیں, اس بارے میں کوئی جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا ہے. واک سینٹر جیسے جو ادارے ہمارے بنائے ہوئے ہیں ان کی بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں کئی کنال پہ مشتمل وہ بنا دی گئی ہیں. وہ ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں, وہ ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں, تو اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے وہ کسی اور چیز کے لیے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو بنایا بھی شہر سے تھوڑا باہر ہوا ہے. تو خواتین کے لیے بہت ساری پرابلمز ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں. اچھا, یہ حقیقت ہے. جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کمانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, تو واقعی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہے, اور پھر جس طرح ہماری سوسائٹی میں نا مرد حضرات جو ہیں وہ تھوڑے ڈومینیٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا, پھر بہت ساری چیزیں, آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کا آپ کا ماحول, وہاں کے لوگ, تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں اور ایک عورت کو بہت سروائیو کرنا پڑتا ہے. اچھا, آپ دیکھیں نا, خواتین بااختیار نہیں ہیں, میں نہیں سمجھتی ہیں اس طرح سے جس طرح ہونا چاہیے. ابھی ہم نے ہاسٹلز کی بات کر لی, اگر آپ رینٹ پہ بھی کوئی, آپ اگر مغربی ممالک میں دیکھیں ان کو اسٹوڈیو اپارٹمنٹس اور چیزیں, وہاں پہ بڑی فیسلٹیز ہیں ورکنگ لیڈیز کے لیے. ہمارے یہاں پہ بھی لڑکیاں اتنا ہی کام کر رہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی کر رہی ہیں, کیونکہ گھر وہاں تو یہ کلچر ہے نا کہ آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داری نہیں ہے. وہاں پہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا ہے. یہاں پہ گھر کی بھی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد جی ایک ایلیگیشن یہ بھی لگ جاتی ہے کہ رینٹ پہ آپ کو اپارٹمنٹ یا گھر اس لیے لوگ نہیں دیتے ہیں کہ آپ اکیلی لڑکی ہیں. تو پھر جب آپ نے ایک لڑکی کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی ہے, ہمارے اپنے پیرنٹس بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ اتنے بہادر نہیں ہیں, آپ لڑکی ہیں, آپ اکیلی ہر چیز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم ان کی بات کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو لیکن پھر آپ کہاں کہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ خود مختار ہے, اس طرح سے نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیاں زیادہ بہادر, لڑکوں سے بہادر ہوتی ہیں, ان کو بس ڈرایا جاتا ہے. ڈرایا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جو مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی, ملک بھر میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے اور اسی طرح ملتان شہر کی مارکیٹس بھی عام شہریوں کی پہنچ سے دور نظر آتی ہیں. بات کی جائے سبزی اور پھلوں کی آج کی مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال کی, تو سرکاری لسٹ میں تو روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہتا ہے, جبکہ مارکیٹ میں قیمتیں جو ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہی دیکھنے کو ملتی ہیں. عام شہری مجبور ہے ابھی بھی مہنگے پھل اور سبزیاں خریدنے پر. آج کے تازہ بھاؤ کی بات کی جائے تو ادرک ابھی بھی مارکیٹ میں 1200 سے 1300 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے, جبکہ سرکاری لسٹ میں روزانہ کی بنیاد پر ادرک کی قیمت میں 20 سے 30 روپے کا اضافہ جو ہے وہ جاری ہے. آج ادرک 1070 سے بڑھ کر 1100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. ادرک کو اگر 2 ہفتے پیچھے جا کر دیکھا جائے تو یہ 834 تک سرکاری قیمتیں مقرر کی گئی تھی. روزانہ کی بنیاد پر ادرک کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ مارکیٹ میں تو پہلے ہی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں. بات کی جائے لہسن کی, چائنا لہسن مارکیٹ میں 600 اور جبکہ سرکاری لسٹ میں 450 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ کل سرکاری لسٹ میں 460 تھا. اس کے ساتھ مٹر 320 یہ کینٹ کا ریٹ ہے, جبکہ اگر بات کی جائے عام ریڑھیوں کی وہاں سے جو ہے مٹر 240 روپے فی کلو تک بھی مل رہا ہے. اسی طرح ٹنڈا 200 سے 240, اروی اور گوبھی 160, ہری مرچ 120 سے 140, ٹماٹر 100 سے 120, آلو 100, جبکہ پیاز 80 سے 100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. پیاز کی سرکاری قیمت 90 ہے, جبکہ آلو کی سرکاری قیمت 74 ہے. پیاز کی سرکاری قیمت جو ہے وہ پہلے 90 تھی, اس سے پہلے کم تھی, لیکن اب مسلسل جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے پھلوں کی, پھلوں میں مختلف اقسام اور مختلف کوالٹی کے حساب سے پھلوں کے دام بھی مختلف ہے. تمام پھلوں کے انگور 400 سے 600 تک فروخت ہو رہا ہے, جبکہ باہر سے منگوایا جانے والا انگور جو ہے وہ 800 تک بھی فروخت ہو رہا ہے. لورالائی انار ہے, علی پور کا انار ہے, مقامی انار ہے, ان کی بھی مختلف قیمتیں ہیں. کم سے کم انار 160, زیادہ سے زیادہ 400 تک بھی فروخت ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے سیب کی, سیب میں کالا کلو سیب ہے, گاجا سیب ہے, ان میں بھی اول, دوئم اور سوئم کی اقسام آ جاتی ہیں. کم سے کم سیب جو ہے وہ 120, زیادہ سے زیادہ 320 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے, جبکہ سرکاری قیمت کم سے کم 108 سے شروع ہوتی ہے اور 254 روپے تک جاتی ہے.
اس کے ساتھ کیلے کم سے کم مارکیٹ میں 80 اور زیادہ سے زیادہ 160 میں فروخت ہو رہے ہیں. سرکاری قیمت بھی ایک جیسی ہی ہے، کم سے کم 90 کیلے کی، اور زیادہ سے زیادہ 140 روپے فی درجن تک مقرر کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ بات کی جائے اگر دیگر پھلوں کی، جس میں خشک کھجور 600 روپے فی کلو میں، آڑو 250 روپے فی کلو میں، جاپانی پھل 240 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. پھل بدستور کئی عرصے سے جو ہے وہ مہنگے ہی ہیں، قیمتی عام شہری کی پہنچ سے دور ہے، جبکہ سبزیوں میں جو موسمی سبزیاں ہیں وہ تو سستے داموں مل رہی ہیں، لیکن باہر سے منگوائی جانے والی سبزیاں جو ہیں وہ جو سٹور کروا کر منگوائی جانے والی سبزیاں جو ہیں وہ خاصے مہنگے داموں میں فروخت ہو رہی ہیں. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اچھا، جہاں اتنی تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں نا، یقین کریں اب تو سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ آپ کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. اچھا، سبزیاں جو آپ کی سیزنل سبزیاں بھی ہیں تو آپ ان کے بھی ریٹس جا کے دیکھیں. آپ کو جو سرکاری ریٹس ہیں، خیر اس پہ تو کبھی بھی آپ کو چیز ملتی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اس کے اوپر رکھا جا سکتا ہے. یہ لوگ رکھتے بھی ہیں کیونکہ جرمانے بہت بڑے ایسے کم سے ہوتے ہیں، لوگ اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں، یا پھر تھوڑا سا ادھر ادھر جب پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے چیک اینڈ بیلنس کے لیے تو وقتی طور پہ وہ تمام چیزیں سیٹ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ غائب ہوں گے منظر عام سے تو اس کے بعد وہی تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ سبزی منڈی سے سبزی لیں نا، اس کا موازنہ کریں. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ہمارے اپنے بھی گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ ہفتے کی سبزی جو ہے یا 4-5 دن کے لیے آتے ہیں، تو وہ اچھا خاصا فرق ہوتا ہے، لیکن کوالٹی بھی تھوڑی بڑا ٹائم جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے نا، ٹائم ٹیکنگ ہے. بہت سارے لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ گھر کے نزدیک کہیں گھر پہ کے بھی، قریب جو ہے. اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ سبزی منڈی سے جب سبزی آتی ہے دکانوں پہ تو ہر جگہ کے لحاظ سے الگ ریٹ الگ ہے. اچھا، پوش علاقوں میں جائیں وہاں پہ آپ کے فروٹس اور آپ کے کئی لوگ تو یہ دکاندار کہتے ہیں کہ جی اگر گاڑی میں آیا ہے تو اس کے لیے اور ریٹ ہے، سائیکل والے کے لیے اور ریٹ ہے، بائک والے کے لیے الگ ہے. تو یہ بھی تمام اب مہنگائی لیکن تینوں کے لیے چیزیں مہنگی ملیں گی. ان میں بھی کیٹیگریز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں، کوالٹی کا بھی اس میں پھر کوالٹی بھی ہے. بالکل، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، جس طرح سہیرا، ایک تو ہم خواتین یونیورسٹی کی ہاسٹلز کی بات کر رہے ہیں، فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی طالبات کی جو سیفٹی ہے اس کے لیے جو ہے ہم راز ایپ جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس ایپ کا مقصد کیا ہے ایکچولی. اچھا، اس ایپ کا تعلق جو ہے وہ ہے ذہنی صحت سے. آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو چکی ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا پھر بھی کہیں نہ کہیں خیال کر لیتے ہیں، لیکن جو ذہنی صحت ہے اس کو ہم اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ ذہنی صحت کے آخر مسائل کیا ہوتے ہیں. یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ پاگل ہے یا پھر یہ ایک جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے نفسیاتی مریض کا. اس انسان کی پرابلم کو یا اس کی اینگزائٹی کو جو ہے وہ محسوس نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کو کوئی مطلب ذہنی صحت کا کوئی بتائے کہ ایشو ہے، ہم لوگ اس پہ بات نہیں نہ کرتے، تو اس کو وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، بتانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ جی آیا کہ ہمیں پاگل نہ سمجھا جائے نا. تو ذہنی صحت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل ہمارے. اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں، اگر ہم گھریلو خواتین کی لوگوں کی بات کریں، اگر ہم کاروبار کرنے والے انسان کی بات کریں یا جاب کرنے والے کی بات کریں، کون ہے جس کو آج کل ذہنی صحت کا ایشو نہیں ہے؟ وومن یونیورسٹی اس ٹائم تمام لوگ جو ہے نا سائیکولوجیکلی اگر ہم بات کریں تو ہم ڈسٹرب، ہر کوئی ڈسٹرب ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ڈپریشن، انزائٹی اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہر بندہ اس ٹائم فیس کر رہا ہے. اچھا، اس بات پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بات چونکہ اٹھا رہے ہیں، اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ڈپریشن اور ان تمام چیزوں کو، مینٹل ہیلتھ کو. تو اس میں یہ ہے کہ وومن یونیورسٹی میں ایک ابھی پچھلے دنوں ایک سیمینار ہوا ہے، اس میں انہوں نے اس ایپ کو باقاعدہ طور پہ لانچ کیا ہے، جس میں آپ کو جو ہے آن کال بھی ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے. صحیح. اس میں فیکلٹی ہو، اس میں اسٹوڈنٹس ہوں، تمام جو لوگ ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پہ اس حوالے سے اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کریں. صحیح. کہ مینٹل ہیلتھ ایشو کیا ہوتا ہے، اس سے بچنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں. بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت بڑا سہیرا، جس پہ ہم بات کریں تو میرے خیال میں بہت کم ہے. ابھی آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ ہم جتنی باتیں کرتے جائیں میرے خیال میں کم ہے. وہ کہتے ہیں دو خواتین بیٹھ جائیں تو باتیں کم نہیں ہو سکتی. تو بہت شکریہ سہیرا آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर जफर इकबाल सिंधु साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? बिल्कुल वेलकम ठीक करते हैं ठाक अपने शो में आप। थैंक यू। एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनकी चलती रहती हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, इदारों के साथ, और जब भी मुल्तान आते हैं तो हमेशा हमारे साथ होते हैं शो में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इनसे। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी एडवोकेट सैयद जुनैद मुमताज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, तो हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज जो है वो 30 सितंबर है और इसके साथ साथ इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से बात कर लें कि उनकी आज आखिरी तारीख है, तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं कि लोगों के हवाले से, गोशवारों के हवाले से, और टारगेट के हवाले से भी बात करेंगे, टैक्सेस के हवाले से भी बातचीत होगी। और सर से हम आज बात करेंगे स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन पे के हवाले से कि स्किल कितनी ज़रूरी है और अभी जो है वो स्किल पे कितना काम हो रहा है एजुकेशन के साथ साथ। सर सबसे पहले तो आपकी अभी जो रिसेंटली एक्टिविटीज चल रही हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, रिसेंटली एक्टिविटीज़ तो जो है वो स्पेशली हम ह्यूमन राइट्स एंड वीमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की लाइक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि ताकि जो है वो स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको हम ज़्यादा जो है वो उनका जो रोल है वो सोशियो इकनॉमिक बनाएं और उनको जो है स्पेशली एम्पावर इन दिस सेंस करें कि उनकी डेवलपमेंट भी हो। तो आमतौर पे तो यही जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है तो वो हरासमेंट या इस तरह का एक पर्सपेक्टिव दिया जाता है, तो दैट इज़ आई थिंक नॉट अ बिग इशू। असल जो है वो ख़वातीन को जो है उनको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि ताकि वो जो भी उनका वर्क प्लेस है वहाँ पर वो ज़्यादा ग्रेसफुली जो है वो परफॉर्म करें। और स्पेशली हमारी जो फीमेल्स हैं वो 55% हैं, तो और वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त ये कहा था कि ख़वातीन जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे और हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत देर से इस बात को रियलाइज़ किया है कि ख़वातीन जो है वो हमारी इकानमी के ऊपर हम लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए बल्कि उनको जो है वो उसका हिस्सा बनना चाहिए, ताकि क्योंकि जिस तरह से अभी ये आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन है, ये सारी सूरत हाल है, तो इसलिए वो फैमिली ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि जो कि इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं इकानमी के अंदर और वो तमाम चीज़ों के हवाले से। तो इसमें हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, स्पेशली जो फीमेल फैकल्टी है उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है कि ताकि वो जो फीमेल्स हैं स्टूडेंट्स वो के पिछले अगर हम चंद सालों में देखें तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड जो है वो स्पेशली आप साउथ पंजाब में भी देखें जहां पर पहले इतना फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में नहीं थी, तो अब बहुत ज़्यादा है। तो अब सबसे बड़ा इशू ये है कि आगे जब वो एजुकेशन तो वो हासिल करने के बाद नेक्स्ट उनका जो है वो हमने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, वेयर दे हैव टू परफॉर्म। तो इस साल मैं आपको बताऊं कि आसमा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 50% एप्लीकेशंस कम आई हैं एडमिशन्स की। अच्छा, यस। क्या रीज़न? और रीज़न सबसे बड़ी ये है कि अब जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो जो 4 इयर्स प्रोग्राम थे या डिग्री प्रोग्राम थे उसकी बजाय जो है वो स्किल बेस्ड प्रोग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं, ताकि एक्चुअली जो अब उनका पर्पस है वो इस वक्त अर्न करना है। पहले तो ये होता था कि डिग्री अर्न करना होता था। अभी तक तो वो प्रेशर भी यही है कि अच्छी डिग्री भी हो, अच्छे मार्क्स हो। और जिस दौर में आपने तालीम हासिल की होगी गो कि वो इतना पुराना दौर नहीं होगा, मगर उस दौर इतना पुराना दौर नहीं, तो उस दौर के अंदर ये था कि उस वक्त जब तक आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते थे तो आपको ये फिक्र नहीं होती थी कि आपने जॉब करनी है। तो अब स्टूडेंट पहले दूसरे सेमेस्टर में आता है तो सबसे बड़ा उसको ये होता है कि उसने कोई ना कोई काम करना है और जॉब करनी है। अभी मैट्रिक के बच्चे कर रहे हैं, आप ये देखें 9th के, 10th के, 8th के इवन। तो बच्चों में हम ये देख रहे हैं कि बच्चे आजकल जो है वो साथ साथ अपना ऑनलाइन, जिस तरह हमारे यहाँ पर देखा गया स्किल्स के हवाले से, तो बच्चे जो हैं वो अर्निंग, अच्छा इससे एजुकेशन भी बड़ी मुतासिर हुई है। मतलब अब बच्चों ने देखा कि अच्छा हम अच्छा कमाने लग गए हैं या हमें स्किल्स आ गई हैं तो वो पढ़ाई को वहीं ड्रॉप भी कर देते हैं। तो ऐसे ही है। तो अभी रिसेंटली मुझे कायद आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया है और दैट वाज लाइक एक्नॉलेजमेंट माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, और आई थिंक इसमें हमें सबको अपना रोल जो है वो प्ले करना है। बिल्कुल ऐसे ही है।
ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داریاں جو ہے وہ اگر جان لیں گے تو میرے خیال میں ملک میں بہتری آ سکتی ہے. اچھا جی, اور جنید سے ہم جانیں گے اس ٹائم ٹیکس کے حوالے سے سب سے پہلے تو جو آج لاسٹ ڈیٹ ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آج 30 ستمبر 2023 آج لاسٹ ڈیٹ ہے ایف پی آر کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی. 2023 کے اندر ایف پی آر نے ایک سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرایا تھا جس کو انہوں نے نام دیا تھا آئرس 2.0 کا. آئرس 2.0 جو ہے یہ بیسیکلی انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرانے کے لیے یہ بنایا گیا تھا کہ یہ جو پچھلے گوشوارہ جس سسٹم پہ جمع ہوتا تھا اس کی جو مشکلات تھیں اس کو ختم کر کے ایف پی آر نے کہا تھا کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ جدید قسم کا ہے اور اچھے طریقے سے انکم ٹیکس گوشوارہ آسانی سے جمع ہو سکے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جس طرح ہوتا ہے وعدے کچھ ہوتے ہیں اور ایکچوئل کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح وہ سسٹم جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا, پراپر کام نہیں کر رہا. اس کا جو کچھ جو اس کے بٹنز ہیں یا اس کے جو سبمیشن ہے, جیسے وہ سبمیشن کا بٹن اکثر کام نہیں کرتا, کبھی پرنٹ کا. بیسیکلی ہمیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایف پی آر نے ٹیسٹنگ سٹیج کے اوپر کوئی سافٹ ویئر تھا اس کو انہوں نے لانچ کر دیا. اچھا. اور یہ لانچ بھی انہوں نے کافی لیٹ کیا ہے, جولائی کے اندر آ کے انہوں نے لانچ کیا ہے اور انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرانے کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے. بیسیکلی تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ پہلے اس کو لانچ کرتے, اس کو یہ پراپر چیک کرتے, اس کو 3-4 مہینے کا ٹائم دیتے, 90 ڈیز کم از کم 3 مہینے کا ٹائم دیتے. جو ٹیکس پیئر حضرات ہیں وہ یا لائر حضرات وہ اس کو دیکھتے, چیک کرتے, جو اس میں خامیاں تھیں وہ دور کرتے. لیکن وہ ایف پی آر نے اس طرح کا کچھ کیا نہیں. تو امید ہے کہ ایف پی آر جو ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرے گا. ہمارا مطالبہ بھی ہے, ٹیکس پیئر حضرات ظاہر ہم سے رابطے میں رہتے ہیں تو ہماری جو اچھا ہم بھی ویسے اکثر دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں جی آج لاسٹ ڈیٹ ہے, تو وہ کبھی لاسٹ ڈیٹ ایسی ہوتی نہیں ہے. ہمیشہ اس میں جو ہے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اب تاریخ بڑھا دی گئی ہے, آگے چلی گئی ہے, ایکسٹینشن جو ہیں وہ پھر چلتی رہتی ہیں. جو بیسک وجہ ایف پی آر کا نان کوپریشن, ایف پی آر کا سافٹ ویئر کا ناکام کرنا, یہ تو 90% ہی وجوہات ہے. پھر اکثر لوگ ہیں ان کے ٹیکس کٹوتی کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ بینک سے پراپر نہیں ملتے, سیلری کے اوپر کچھ جیسے اکاؤنٹ آفس کا لنک ڈاؤن ہے پچھلے 7-8 دن سے. اب جو سیلری حضرات ہیں وہ تو نہیں پراپر بھر سکیں گے کیونکہ ان کو وہاں سے ڈیٹا نہیں ملا, ان کو ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹس نہیں ملے. تو ہمارا مطالبہ ہے اس دفعہ بھی کہ اس کو کم از کم 3 مہینے کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے اور سافٹ ویئر جو ہے اس کا وہ پراپر کیا جائے. ہم تو بلکہ مختلف پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایف پی آر کے جو ملازمین ملوث ہیں اس نااہلی کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لوگوں کے ٹیکس پیئر کا ایک تو ٹائم ضائع ہوا, پھر اس کی پہلے وہ معاشی طور پہ بڑے پسے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے اور باقی مسائل سے. وہ ٹیکس پیئر کی کاسٹ بھی انکریز ہوتی ہے, اس کا ٹائم بھی انکریز ہوتا ہے. پھر وہ لائر کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ پراپر کام نہیں کرتے. انفارچونیٹلی تو وہ سسٹم نہیں کام کر رہا ہوتا. تو یہ ایف پی آر کو چاہیے کہ بلیمنگ گیمز جو ہیں وہ پھر چلتی رہتی ہیں. جی کیونکہ سارا وہ بیس کرتا ہے آئرس 2.0 پہ. وہ اگر سسٹم پراپر کام نہیں کرے گا تو گوشوارہ کس طرح سے جمع ہوگا, لوگوں کو مسائل ہیں کافی. اچھا کیونکہ اب تو جس طرح ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں جدت آتی جا رہی ہے, تو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں ہمارے جو سسٹمز ہیں جو ہماری چیزیں ہیں ان میں جدت نہیں آئی. جو ایف بی آر کی اگر خاص طور پہ بات کی جائے ویسے تو تمام اداروں کا یہی حال ہے, دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ کہ سافٹ ویئر کے اوپر کوئی یہ ریسرچ کریں. ایک پراپر ریسرچ نہیں ہے. کوئی لوگ جو یہ ہائر کرتے ہیں اس میں کرپشن کا بڑا ایلیمنٹ ہے. سب سے مین بات یہ آ جاتی ہے نا کرپشن والی. کرپشن کا کافی ایلیمنٹ ہے. اور یہ ٹیسٹنگ سٹیج کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو پراپر ٹیسٹ کیا جائے, اس کے بعد یہ دیا جائے. پھر اس میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے, اس طرح کے مسائل ہیں. اب وہ لوگ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے بٹوین دی ٹیکس پیئر اینڈ دی گورنمنٹ دیٹ از ویری لیسٹ, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس کو اور ڈائلیوٹ ہوتا جا رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ کی دلچسپی نہیں ہے, حالانکہ سب سے زیادہ دنیا جا رہی ہے آئی ٹی کی طرف اور ہم لیسٹ انٹرسٹڈ ہے آئی ٹی کی طرف. بالکل ایسے ہی ہمارے ہمسایہ ملک میں جس طرح جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی انہوں نے سلیکون ویلی بنا لی, ممبئی ان کا کہاں سے کام, تو وہ بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. جب سسٹم ہمارا چلنا چاہیے وہ اسی ٹائم ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو یہ سمجھ سے فائدہ ہے. اچھا ابھی ٹیکس کے حوالے سے اب بات کریں تو آپ ویسے لوگوں میں کیا مسائل دیکھتے ہیں, لوگوں کو کیا کیا مشکلات ہیں, کیا مسائل ہیں؟ جو سب سے زیادہ لوگوں کو مسائل ہیں وہ ہے کہ ٹیکس پیئر جو ٹیکس جمع کراتا ہے وہ چاہے سیل ٹیکس ہو, وہ چاہے انڈائریکٹ ٹیکس ہو, چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہو, چاہے وہ انکم ٹیکس ہو. ٹیکس پیئر اب یہ سوچتا ہے کہ وہ جو ٹیکس جمع کراتا ہے اس کا ٹیکس کہاں لگتا ہے.
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें तो कभी पता ही नहीं हमारा टैक्स जाता कहाँ, जो हम पे कर रहे हैं उसकी हमें कहाँ रिलीफ मिल रहा है वो चीज नजर नहीं इसी आती। वजह से जो लोग हैं वो दे आर हाँ। लीस्ट इंटरेस्टेड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑन टाइम। वो कहते हैं कि जब हम फाइल भी कर दें अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स तो हम पैसा भी जमा करा दें। लोग पैसा जमा कराना चाहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो उनको ज्यादा जाहिर है वो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वहाँ हाँ। टैक्स के ज्यादा शोर है। तो वो एक तो वो लोगों में भी शोर की कमी है कि टैक्स किस तरह से जमा कराया जाए। फिर उन्हें सिस्टम जो है वो वक्त के साथ साथ बड़ी एम्बिग्यूटीज आती जा रही है, हालांकि उसको इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए था। जो टैक्स पेयर के मसाइल हैं वो ज्यादातर ये हैं कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ऑन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो लोग कहते हैं, अब सोचते हैं कि जी हम अगर जमा कराएंगे तो पता नहीं लगेगा किधर, तो करप्शन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। वही बात है ना कि लोग ये देखते हैं कि यार हमें कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, अच्छा हमें कोई फायदा तो मिलना टैक्स नहीं है। डिपार्टमेंट की ब्लैक मेलिंग बहुत ज्यादा है। टैक्स डिपार्टमेंट के अच्छा। जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद फोन कर देंगे टैक्स पेयर्स को। अक्सर ऐसे होता है हम इधर से ऑडिट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई होती है तो हम अभी डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं और टैक्स ऑफिशियल जो है वो खुद ही कॉल कर देंगे डायरेक्टली। तो एफपीआर को देखना चाहिए, लोगों को भी देखना चाहिए कि वो एक प्रॉपर अपना लॉयर जिसको टैक्सेशन का काम आता है, बजाय इसके कि वो हम लोगों के अंदर जो रुझान है वो ये है कि बजाय एक अच्छा टैक्स का लॉयर करने के वो डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जो है उसी से ही काम करवाते हैं। वो इवेंचुअली उसका इशू क्या होता है कि ऑफिसर ने तो हाई कोर्ट नहीं पेश होना टैक्स रेफरेंस के अंदर, ऑफिशियल ने तो नहीं पेश होना ट्रिब्यूनल्स के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे भी देखा है कि लॉयर पेश हो रहे होते हैं और पीछे टैक्स ऑफिशियल जो है वही सारे मामला चला रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान में ही होता है, इतनी ब्लैकमेलिंग कहीं और नहीं होती। लेकिन बात यही है कि इन तमाम चीज़ों को कहते हैं ना, सिस्टम को बेहतरी, हम कहते हैं ना तब्दीली चाह रहे हैं, तो वो तब्दीली पता नहीं कब आएगी। अच्छा सर, जिस तरह हम एक तो भी जिस तरह स्किल के हवाले से बात कर रहे हैं, अब आप क्या समझते हैं स्किल्स के ऊपर कितना काम हो रहा है हमारे, अगर तालीमी इदारों की बात करें तो कितना फोकस नजर आता है? आसमा इस वक्त पाकिस्तान में एक इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी है जो कि प्योरली स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और बाकी पाकिस्तान भर के अंदर जितनी भी लाइक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ का जिस तरह से हम देखते हैं कि चाइना जो है उन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रो किया और एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो आया, और उनकी जो एजुकेशन है वो थी ही प्योरली स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। तो हमने उसको उस तरह से पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी हमने उस तरह से स्किल बेस्ड एजुकेशन को ना पैटर्नाइज किया और ना ही देखा कि हम ये जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी 50 हज़ार स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये अगले 5-10 साल के बाद इनका क्या फ्यूचर है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन पॉलिसी के जो है कि और इनको हम और कौन सी स्किल हम इनको बेसिकली तौर पे दे रहे हैं। क्योंकि देखें आप मार्केट में अपनी स्किल को सेल करते हैं, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपकी ये स्किल है जिसको यू आर सेलिंग हेयर, ठीक है, तो वो अगर आपके पास अगर स्किल नहीं है तो डेफिनेटली क्यों आपको कोई इंगेज करेगा, क्यों कोई आपको हायर करेगा। तो इसलिए जो स्किल्ड है वो आपकी तमाम जितने भी लाइक प्रोफेशंस हैं उनमें आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपको ये चाहिए कि जिस तरह से मैं अभी कुछ टाइम पहले इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में था, तो वो साउथ पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है। तो अब वहाँ पर तकरीबन उनके पास 50 सीट्स थी और वो बता रहे थे कि 15,000 स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस थी, और उसमें क्या है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो 100% है स्टूडेंट्स के लिए। सही। तो वो मिडल ईस्ट में पाकिस्तान के अंदर जितनी यानी कि डिमांड है नर्सेस की, उससे जो है वो जो तादाद है वो 4-5 गुना कम है, ठीक है। और मैं सवाद गया, वहां पर हर 6-7-8 किलोमीटर के बाद नर्सिंग कॉलेज था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा इतने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस हैं? तो वो बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट में इतनी ज्यादा डिमांड है कि वो स्टूडेंट्स यहाँ से अभी मुकम्मल करते हैं तो फौरी तौर पे उन्हें जो है वो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अब ये क्या है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन है। तो अगर आप इस तरह का मैकेनिज्म बनाते हैं कि अगर आप लाइक चाहे वो आपकी टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, आपकी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, उन तमाम प्रोफेशंस के अंदर, ठीक है, तो जो कि आपकी डिग्री हो ही स्किल बेस ओरिएंटेड, तो उसमें ऑब्वियसली जो स्कोप है और उसका जो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो लास्ट मंथ मैं इस्लामाबाद था, तो वहाँ पर जो है वो एक इंस्टीट्यूट है जो कि चाइना ने पाकिस्तान में बनाया,
टैंग उसके नाम से, इंटरनेशनल टैंग इंस्टीट्यूट। ठीक। तो अब ये जो इंटरनेशनल टैंग इंस्टीट्यूट है वो 120 टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहा है और उसको लेके आ रहा है, जिसका पर्पस क्या है कि ये जो CPAC की रिक्वायरमेंट है वो स्टफ प्रोड्यूस कर सकें, वो स्किल बेस्ड स्टूडेंट प्रोड्यूस कर सकेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट CPAC के लिए। तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं की कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट CPAC का हमारा बन रहा है तो उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आया कि हम उससे लिंक्ड अप, उनकी एजुकेशन है क्या, वो स्टफ हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे कि जो बेसिकली तौर पे जो है वो आई थिंक स्किल बेस्ड एजुकेशन इज अ वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो अब देखें ना कि बहुत सारी फीमेल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्किल ना होने की वजह से वो जॉबलेस हैं। अगर उनके पास स्किल हो तो इवन कि आप देखें ना कि जिसके पास नॉर्मली सिलाई कढ़ाई की भी सेल है वो भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। हाँ, ऐसे ही है। जब से ऑनलाइन सिस्टम हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है और कोरोना के डेज में जितना लोगों ने बिजनेस इस हवाले से देखने में आया कि खवातीन ने भी घर बैठे जो है वो फिर अपना उनका ये सिस्टम बहुत अच्छे से एक और चीज भी मैं कर रही है। किचन को देख लें आप, आपकी एसेसरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपके घर के हवाले से, मतलब तमाम चीजें अब तो आपको अवेलेबल हैं कि अब आपको घर बैठे ही आपको मिल जाएंगी। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं व्यूअर्स के लिए कि ये जो बेसिकली स्किल बेस्ड एजुकेशन है ये जरूरी नहीं कि मतलब आपके पास कोई डिग्री हो या कोई एजुकेशन हो, मतलब अगर आपके पास एक इलिटरेट पर्सन है उसके पास भी स्किल है, ठीक है, तो वो आप देखें कि उसकी डे टू डे कितनी डिमांड है और वो कितनी मुश्किल से आप उसको जो है वो एंगेज करते हैं। नॉर्मली अगर एसी ठीक करने वाला है या और बहुत सारे लोग हैं इवन कि ये दरवाजे का लॉक आपका खराब हो जाए या ये आपका इलेक्ट्रिशियन है, तो आई थिंक जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसकी मदद से हम ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत सारी जो है वो क्रिएट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इससे हो जाएंगी। और एक और अभी ये इसमें विंटर्स में मैं यूरोपीय यूनियन का था म्यूजिक कॉन्सर्ट था, तो उसमें आसमा तकरीबन कोई 14 से 15 ममालिक के म्यूजिशियंस ने परफॉर्म किया और पाकिस्तान ने भी परफॉर्म किया। सही। और उस कॉन्सर्ट के अंदर जो है जो पाकिस्तानी सिंगर्स थे और म्यूजिशियंस थे दे बिलोंग फ्रॉम रहीम यार खान और दे वर मोर डोमिनेंट देन द ऑल सिंगर्स फ्रॉम द यूरोपीय यूनियन। तो वो तमाम जितने भी यूरोपियन सिंगर्स थे वो बाकायदा तौर पे उन्हें कह रहे थे हम आपको लेके जो है वो यूरोप चलते हैं, ठीक है। और वो उनके अब देखिए उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, वो सिंगर्स जो है वो अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे, सिर्फ क्या है कि उनके पास स्किल थी। हाँ। तो स्किल जो है वो आपकी जिंदगी का जो है मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत सारी जो आप किसी भी तरह के हालात हो कुछ भी हो आप गुजारा करने जोगे हो जाते हैं अगर यू कैन। और फिर ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम लोग अक्सर बात करते हैं ना समटाइम और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम स्किल्स में नॉर्मली काउंट ही नहीं करते, जैसे ड्राइविंग है ये भी एक स्किल है ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपको नहीं आती तो डेफिनेटली आपको लिए कितना प्रॉब्लम है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन के आप। हाँ। अच्छा, यहाँ से जिस तरह आप ड्राइविंग की बात करें यहाँ से बात को जोड़ते हैं कि कितने यहाँ से लोग जब मूव करते हैं तो वो अपने वहाँ पर जो है वो टैक्सीज वगैरह जो है उबर लाइक जैसे बाहर के ममालिक में वो चला रहे होते हैं और अपने पर्सनल इस तरह अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। एक तो होता है कि खुद आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप अगर अपनी खुद गाड़ी चला रहे हैं तो एक डिफरेंट उसमें तो बहुत सारी चीजें वाकई अपने हम वही इलाकों में जाते हैं जैसे हम बात करते हैं कि जी एजुकेशन बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह अभी मसाइल चल रहे हैं तो बेसिकली तो हमारे घरों में अब जो अगर एक घर में 4 से 5 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरह एजुकेशन महंगी हो रही है और इदारे भी जो हैं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो यार इसे कुछ नहीं तो काम सिखा दो बस, एटलीस्ट एजुकेशन। ये बेरोजगारी से तो बेहतर है ना कि कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। देखें अब अच्छा, इस पे बात करते हैं सर। जी बिल्कुल, इस पे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारी बात हो रही थी कि स्किल्स जो हैं वो जिस तरह अभी बहुत ज़्यादा इस पे काम भी किया जा रहा है, तालीमी इदारे भी इस पे अब काम कर रहे हैं। अच्छा, आप वैसे क्या मसाइल देखते हैं ओवरऑल तमाम तालीमी इदारों को देखते हुए और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से?
اچھا میں آنیسٹلی اسپیکنگ کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کو دیکھیں ماضی کی نسبت تو آج ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ اپڈیٹڈ ہے چیزوں کے حوالے سے، اس کی زیادہ انٹریکٹ ہے ڈیلی سافٹ ویئر سے، ٹیکنالوجی سے، ان چیزوں سے وہ پہلے سے کی نسبت جو ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. دیکھیں یوٹیوب جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل چینل ہے، شاید دنیا میں اتنا مانیٹر CNN BBC بھی نہیں ہوتا جتنا کہ یوٹیوب جو ہے وہ ہوتا ہے. اور وہ اب دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو کک ہے اس نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. اب تو ہر بندے نے بنایا ہوا. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے کہ اپنی اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے وہ اپنا جو کام ہے، اپنی جو اسکل ہے اس کو وہ ایکسپلور کر رہا ہے. وہ اس کے لیے بیسیکلی طور پہ جو میڈیم ہے وہ ایک مارکیٹ جنریٹ کر رہا ہے. اس کی پبلسٹی میں اس کا بڑا زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ زیادہ بلیسڈ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم پاس کی نسبت دیکھیں تو آج اس کے پاس دا ہول ورلڈ از ان ہز اور ان پاکٹ نا، تو وہ پوری دنیا کو اپنی جیب میں لیے پھر رہا ہے. تو آج اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کو کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہے وہ فوری موبائل نکالے گا چیزیں سرچ آؤٹ کر کے. تو اس کو اس طرح سے نہیں، گوگل نے بھی میرے خیال میں بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، زندگی میں بہت سہولت لے آیا ہے. ہاں، مگر اس کا ایک نقصان ہے جو کہ امجد اسلام امجد صاحب مرحوم صاحب اور ہم ایک بک انوگریشن میں تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو گوگل ہے یا انٹرنیٹ ہے دیٹ از سورس آف انفارمیشن ناٹ سورس آف نالج. تو وہ نالج وہ چیز ہے جو کہ بہت ہی ان ڈیپتھ چیز ہے اور وہ آپ کو اندر سے روشن کرتا ہے. تو اگر کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ انفارمیشن ہے یہ آپ کی سوچ میں تبدیلی نہیں لا سکتی، یہ آپ کے اندر جو ہے وہ تحریک پیدا نہیں کر سکتی. تو وہ جو نالج ہے وہ بیسکلی طور پہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے اینڈ دا ویز اوپن فار یو. اور جہاں تک رہی آپ کی اوور بات، میں تو ہمیشہ آلویز بہت زیادہ پازیٹیو رہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں، ہمارے ایک پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج میں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کو جب انوگریٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے ان لوگوں کے نام ہے جن لوگوں نے گورنمنٹ کالج سے محبت کی ہے. صحیح. اور یہ کتاب ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے گورنمنٹ کالج میں محبت کی ہے. تو ہم نے پاکستان سے محبت کی اور پاکستان میں بھی محبت کی ہے، اس لیے ہمیں پاکستان جو ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے. بہت پیارا ہے. ایک پاکستان کی تو بات ہی الگ ہے نا، وہ محبت تو پھر وہ تو ہمیشہ رہے گی. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی بھی بات کر لیتے ہیں. جب ٹیکس کی بات آتی ہے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے پاکستان سے. اچھا، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو پنجاب ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جس کا کام سروسز پر ٹیکس لینا ہے، وہ ابھی جو ہے اس کے کیا ٹیکس پیئر کے جو ہے وہ مسائل ہیں اور یہ کس طرح کام کر رہے ہیں؟ پنجاب ریونیو اتھارٹی یہ 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اختیار دیا تھا کہ جو سروسز کے اوپر ٹیکس ہوگا وہ پروونسز لیں گے. تو ہر پروونسز کے اندر ایک ریونیو اتھارٹی بنی اور سروسز کے اوپر ٹیکس لگا. انیشیلی تو یہ کچھ چیزوں پہ تھی، اب یہ مور دین 50-60 کے قریب ایسے کاروبار ہیں جن کے اوپر سروسز کا جو ہے وہ ٹیکس لاگو کیا گیا ہے پنجاب کے اندر. صحیح. پنجاب ریونیو اتھارٹی کا کام ہے کہ سروس کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کرے اور گورنمنٹ ٹریجری کے اندر جمع کروائے. اب یہاں پہ ایشو یہ آتا ہے کہ ایک جو ٹیکس پیئر ہے، ایک سادہ ٹیکس پیئر ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اپنا ٹیکس FBR میں کون سا جمع کرانا ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی میں کون سا جمع کرانا ہے. بالکل ایسی. اکثر حضرات ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہوٹل پہ کھانا کھایا تھا، یہ ٹیکس تھا، ہم نے ٹیکس پے کیا، تو جب آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں تو یہ ہمیں ریفنڈ کروا دیجیے گا. اچھا، جو آپ ریسٹورینٹ میں جب آپ پے کرتے ہیں اس کا ریفنڈ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا ریفنڈ نہیں ہو سکتا. وہ سروسز کے اوپر ٹیکس تھا، وہ ہم نے دینا تھا. اگر ہم اپنا ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ تھرو بینکنگ چینل یوز کریں گے تو 5% ٹیکس ہے ریسٹورینٹس کے اوپر، اور اگر ہم کیش دیں گے تو 16%. یہ بیسیکلی ایک انسینٹیو ہے لوگوں کو ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف لے کے آنے کا، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو بینک اکاؤنٹس یوز کریں. اور ریونیو اتھارٹی کو یہ فائدہ ہے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے 1 لاکھ روپے کا کھانا کھایا ہے سال میں یا 2 لاکھ روپے کا کھایا تو اس لحاظ سے اس کی آمدنی کا تعین کیا جائے گا. ٹیکس اتھارٹیز بیسیکلی اس کے پیچھے ہی ہے. اب جو پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ایشو ہے دیٹ از اوور لیپنگ آف جیورسڈکشن بٹوین دی FBR اینڈ پنجاب ریونیو اتھارٹی. جس میں ٹریڈنگ کا کام ہے یا گوڈس کا کام ہے
وہ لوگ جیسے آج کل سولر پینل بیچنے والے لوگوں کو پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ نوٹسز دے دی ہے. حالانکہ سولر پینل والا جو ہے وہ اگر تو وہ سروسز دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ٹیکس بنتا ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا. اگر وہ انڈسٹری جو ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے یا گڈس سیل کر رہی ہے, اس کے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرے. وہ تو آلریڈی ایف بی آر میں انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے, ایف بی آر میں سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے. تو یہ لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی کا بیسیکلی جو اپنے ان کے آفیشلز ہیں وہ انہوں نے انہیریٹ کیے ہیں یا ایف بی آر سے یا وہ باقی جو گروپس ہیں ان سے. تو وہ ایشو یہ آتا ہے کہ وہ جو ٹیکس کلیکشن کا ایک پراپر میکینزم ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اندر ہے نہیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیکس کلیکشن کے لیے اپنے مسلس پول کرتا ہے. تو مسلس پول کرے گا, ظاہر ہے وہ ٹیکس پیئر کو بہت ساری مشکلات ہیں. اب ٹیکس پیئر کے اوپر ناجائز قسم کے اسیسمنٹ جو ہے وہ کر کے کروڑوں روپے کی اسیسمنٹ کر دی گئی ہے ٹیکس پیئر حضرات پہ. خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں تو بہت برا حال ہے. ایک تو پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ایک آفس ہے ملتان کے اندر, صحیح, اور وہ کم از کم جو ہے وہ 3 ڈویژنز کو جو ہے وہ کور کرتا ہے. اب وہ ایک تو وہ عملہ بھی نہیں ہے ان کے پاس, پھر وہ جو پراپر اسیسمنٹ نہیں کرتے. جس انسان نے ایف بی آر کے اندر ٹیکس پیئر نے دے دیا ہے ٹیکس, سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس ایف بی آر کے اندر, اور اس کا بنتا بھی وہاں تھا, اس کو بھی نوٹسز آ رہے ہیں, ان کو بھی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے. تو ہماری گزارش ہی ہم کر سکتے ہیں بینگ دی ریپرزینٹیٹیو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ اس طریقے سے پراپر اپنی ذمہ داریاں جو کی ہیں وہ اسے گھبرا بھی رہے ہیں یا دور بھاگ گھبرا بھی رہے ہیں, کوئی دلچسپی بھی نظر نہیں آ رہی, کوئی بہتری کی امید. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کا کائنڈلی والیوم بند کر دیں تاکہ بات کرنے میں ہماری جو ہے وہ آسانی ہو سکے. جی بات کریں, مزمل ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, مزمل عباس بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی 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 کیا کہنا چاہیں گے؟ جنید شاہ صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ یہ بتائیں کہ ٹیکس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے آج 30 سپتمبر تھی, تو کیا اس کے بعد یہ آگے ایکسٹینڈ ہونے کی مطلب اس کے کوئی چانس وغیرہ ہیں یا 100% ہے؟ جی کیا کہیں گے؟ ہماری ٹیکس بار کے ایک درخشاں ستارے ہیں اور انہیں ٹی وی پر دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور بہت اچھے انداز سے یہ جو ٹیکس کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی, کال بہت شکریہ. سر مزمل صاحب کا جو کوشچن ہے کہ ٹیکس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی گزاروں کی یا نہیں ہوگی, اس میں یہ ہے کہ ایف پی آر تو سوشل میڈیا کے تھرو کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہوگی, ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ برائے مہربانی یا جمع کروا لیں, یا آپ جو اپلیکیشن ہے وہ کمشنر کو جمع کرا دیں. وہ آن لائن ہی جاتی ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں شام تک سسٹم ہی کام نہیں کرے گا. تو ہماری ٹیکس بار ایسوسیشن آگے چلی جائے ہر سال اس کے اندر ہماری ٹیکس بار ایسوسیشن بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ہمارے پریزیڈنٹ ہے ملک خادم حسین میتلا صاحب, پھر ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, ابھی میرے آنے سے پہلے وہ آفیسز میں ہی بیٹھے تھے. تو ہمارا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے کہ اگر ڈیٹ نہیں بھی ایکسٹینڈ ہوتی, کیونکہ اس کی 2 دن تو آگے چھٹی کے, آج سیٹرڈے آ گیا, کل سنڈے آ گیا, تو بیسیکلی یہ تو منڈے کے اوپر چلا جائے گا کام. اب یہ دیکھتے ہیں کہ رات تک, ہماری گزارش تو یہ ہوگی ایک تو سسٹم کام نہیں کر رہا اور لوگوں کو کچھ, جیسے میں نے آپ کو کہا اکاؤنٹس آفس کا سسٹم نہیں کام کر رہا تھا, جو سیلری کے حضرات تھے 90% تو سیلری کے لوگ جمع کرواتے ہیں گوشوارے, تو ان کو جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹس نہیں مل رہے. لوگوں کو کافی سارے مسائل ہیں. تو پراپرٹی ٹیکس کا ابھی ریسنٹلی اس میں کچھ جو ہے وہ پہلے پراپرٹی ٹیکس بڑھا دیے گئے, پھر ایک دم کچھ میرے خیال میں دوبارہ سے ان کو کوئی ریلیف بھی ملا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیسیکلی جو پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن ہوگی وہ پروونس کا اختیار ہے. وہ پروونس جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پراپرٹی کے اوپر ایک اسیسمنٹ کرے گا. جیسے لگژری ٹیکس آیا تھا پچھلے کچھ دنوں میں, تو وہ یہ تھا کہ 2 کنال سے اوپر جو بھی پراپرٹی ہوگی اس کے اوپر 1 ٹائم فکس ٹیکس ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی اسیسمنٹ کے ایشوز ہیں. اب وہ ایشوز یہ ہیں کہ وہ لی ہوئی تھی دادا نے, وہ دادا نے ایک 4 دیواری کروائی 2 کنال سے اوپر. پہلے تو پراپرٹیز ہوتی تھی, اب تو رہ ہی نہیں گئی پراپرٹیز شہروں کے اندر 2 کنال سے اوپر, تو بہت زیادہ کم. لیکن وہ جو ہے ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ ہمارا, وہ اسی کی اسیسمنٹ ہی کر رہے ہیں. انہوں نے نئی اسیسمنٹ جو پراپرٹی ٹیکس کے اوپر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے کی ہی نہیں. حالانکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اسیسمنٹ کی ہے, دیٹ از ناٹ اے گڈ اسیسمنٹ, اور وہ فیک اسیسمنٹ ہوتی ہے. وہ وہی پرانا ڈیٹا اٹھاتے ہیں. بیسیکلی ایک PT1 کا ایک فارم ہوتا ہے. PT1 کے فارم کے اندر اندراج ہوتا ہے. یہ جو ٹیکس پیئر حضرات ہیں, ہمارے عام لوگ ہیں, ان کے لیے جو PT1 کا فارم ہے وہ آپ درست کروائیں. اس کے اوپر جو آپ کی اسکوائر فٹ اور جو رقبہ لکھا ہوگا اسی کے اوپر وہ ٹیکس لگے گا.
لوگوں نے تو اب ظاہر ہے ان کی سکسیشن ہوئی, کوئی فوت ہو گیا تو اس کے 4 بیٹے تھے تو 4 بیٹوں نے 2 کنال جگہ تھی تو وہ اب بچ کے تو کچھ نہ بچی, 10 مرلے آ گیا. لیکن وہ جو اسیسمنٹ ہے وہ بھی دادا کے نام پہ آ رہی ہے, تو یہ بڑے ایشوز ہیں اس کے اندر بھی. وہ بات کہ سسٹم کو اپڈیٹ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تاکہ پراپرٹی ٹیکس کا تو ہوا ہی نہیں, آن لائن نہیں ہوا وہ سسٹم اس کا. ہے ہی نہیں ابھی تک, جو ابھی ٹیکس بھی آتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کو تو اس حوالے سے بھی ٹیکس جا رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر ٹیکس لاگو بھی نہیں ہوتا, ان کے پاس بھی گئے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی ان لوگوں کو ٹیکس دے رہا ہے جو آلریڈی سیلز ٹیکس دے چکے ہیں FBR کے اندر, لیکن وہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے ریکور کریں جو سروس سیکٹر ہیں جو نہیں دے رہے سروسز کے اوپر ٹیکس, بجائے اس کے براڈنگ آف ٹیکس بیس کرے, وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی انفارچونیٹلی ان لوگوں کو تنگ کر رہا ہے جو آلریڈی ٹیکس لے رہے ہیں. پھر وہ FBR سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں اور FBR سے ڈیٹا اٹھا کے پنجاب, پہلے تو FBR ڈیٹا دے ہی نہیں سکتا. جو میں اپنا انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کراتا ہوں وہ میری بڑی ذاتی قسم کی انفارمیشن ہے, وہ انفارمیشن میری آپ کس طرح سے کسی اتھارٹی کو آپ دے سکتے ہیں؟ پہلے تو وہ دے دیتے ہیں, حالانکہ یہ کرمنل لائبلٹی بنتی ہے ٹیکس حکام کے خلاف کہ آپ جو ہے وہ میرا ڈیٹا, اتنا سینسیٹیو ڈیٹا آپ کیسے کسی کو دے سکتے ہیں بغیر پرمیشن کے. نادرا جس طرح سے ہے اس میں ڈیٹا ہے, اب وہ نادرا کا ڈیٹا اگر لیک ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف آپ کی جو ہے کرمنل لائبلٹی. اسی طرح ٹیکس حکام جو مختلف اتھارٹیز کو انلیگل ڈیٹا دیتے ہیں اپنے پرسنل ریلیشنز کے اوپر, ان کے خلاف بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ کرمنل کارروائی کی جائے. صحیح. مزید بھی آپ سے جانیں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, جس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسی سکلز ہیں جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے نوجوان یہاں سے موو کر چکے ہیں, ابھی بھی کوشش میں ہیں کہ یہاں سے موو کیا جائے تاکہ اپنا فیوچر بنا سکیں, وہاں جا کے پڑھ سکے, کوئی ڈائریکشن سمجھ میں آ سکے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں رہ کر کون سی ایسی سکلز ہیں جن پر آپ کام کر سکتے ہیں اور اپنا فیوچر سیو کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا 2 اپروچز ہیں. ایک اپروچ تو یہ ہے کہ آپ پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں تو آپ ایز اے پاکستان کے ایمبیسڈر جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ پاکستان کی پہچان ہوتے ہیں. آپ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں, کہیں پر بھی ہوں, تو وہاں سے آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, وہاں سے کوئی آپ اسکل حاصل کرتے ہیں, کوئی بھی لائک آپ کی ڈگری ہے, پروگرام ہے, آپ, اور اس کے بعد اگر آپ واپس پاکستان آتے ہیں, جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ باہر گئے, کیونکہ دیکھیں آپ اگر ایک اسپیسیفک ڈومین میں رہتے ہیں نا, ایک اسپیسیفک باکس میں رہتے ہیں, تو آپ کا ایکسپوئر اور آپ کا ویژن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. جب آپ ابراڈ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک نیا کلچر دیکھتے ہیں, آپ کا جو ہے وہ ویژن جو ہے وہ کافی زیادہ وہ ہوتا ہے. تو علامہ اقبال بھی اسی طرح سے دیکھیں, وہ بھی اس دور کے اندر جو ہے وہ ہمارے یہ 2 قومی ہیروز ہیں, میں اس لیے ان کو ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. تو اسی طرح سے بہت سارے نام ہیں. تو اسٹوڈنٹس کا یہاں سے باہر جانا اتنی کوئی پریشان کن بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, نوجوان ہیں, جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جائیں, مگر یہ کہ وہ وہاں سے جب پاکستان آئیں تو وہ پاکستان کے لیے نارملی طور پہ وہ پروڈکٹ ہوں گے کہ جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ وہ یوزفل ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس ایک تو انٹرنیشنل ایکسپوئر ہوگا, ایکسپیرینس ہوگا, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور وہ یہاں پہ, اور میں نارملی طور پہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں اور بہت سارے ڈومینز میں, اداروں میں, وہ لوگ جو کہ باہر سے ایجوکیشن حاصل کر کے واپس آ کے پاکستان میں سرو کر رہے ہیں, دے آر مور ڈسپلنڈ, وہ زیادہ اچھے پوٹینشیل کے ساتھ پاکستان میں سرو کر رہے ہیں, زیادہ کمیٹڈ ہیں. تو کیونکہ انہوں نے وہ جو وہاں کا انوائرمنٹ دیکھا ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر ان چیزوں کا بڑا ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے امپیکٹ ہے. کئی ہمارے دوست وائس چانسلرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے کینیڈا سے, برطانیہ سے اور ڈفرینٹ ممالک سے جو ہے وہ اپرچونٹیز چھوڑ کے یہاں پہ پاکستان میں آ کے الحمدللہ سرو کر رہے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ ہے. اب دوسری جو بات ہے, کیونکہ میں ایک بات آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بتا دوں کہ آئندہ 4-5 سال کے بعد انشاءاللہ ہماری جو جتنی بھی مشکلات ہیں, کرائسس ہیں, چیزیں ہیں, وہ انشاءاللہ اس پہ اوور کم ہو جائے گا, اور پاکستان کا مستقبل جو ہے
وہ بہت زیادہ روشن ہے اور یہ سب لوگ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ کرائسس میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ ہجرت کرتے ہیں, موو کرتے ہیں, اپنے لیے سروائیول ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بیسکلی طور پہ اس وقت سروائیول کی جنگ ہے, جس کو جہاں پہ سروائیول جس طرح سے ہو رہا ہے تو وہ اس طرح سے وہ کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس پہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کام کر رہی ہے 4-5 ایئرس کے بعد, جب ہماری اکانومی اور ہم چیزیں بہت ساری, تو دے وڈ بی بیک. اور انہوں نے آ کے وہ کمان سنبھالنی ہے, انہوں نے آ کے وہ سرو کرنا, انہوں نے آ کے ڈفرینٹ جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ اور ادر چیزیں ہیں, وہاں پہ آ کے بہتر پوزیشنز کے اوپر جو ہے وہ سرو کرنا ہے. اور دوسرا جو سوال تھا کہ کون سے, ہاں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسد ہے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ کیسے لیتے ہیں؟ اسکالرشپ کیسے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اسکالرشپ کے حوالے سے جی اچھا, اسکالرشپ کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یونیورسٹی کی جو ہے وہ اپنی اسکالرشپس ہوتی ہیں, جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے, کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے, نیڈ بیسس ہو سکتی ہے, جو ڈفرینٹ اسکالرشپ یونیورسٹی وہ کر رہی ہے. دوسرا کچھ اسکالرشپس ہوتی ہیں کہ جو کہ ہائر ایجوکیشن دے رہا ہوتا ہے, جو کہ پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہیں اور ایون کہ ایبراڈ ایجوکیشن کے لیے بھی ہیں, اور نارملی طور پہ وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ڈاکٹریٹ کے لیے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے, تو وہ آپ کی جو ہے وہ بہت ساری اسکالرشپس, فلی فنڈڈ اسکالرشپس ہوتی ہیں کہ جس میں جب آپ کو اسکالرشپس بڑے لکی پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر اس کو حاصل کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے, اور میرے خیال میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل چل رہی ہیں ان کو ڈسکس بھی کیا. اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ, ٹیکس کے حوالے سے کافی انفارمیشن اور کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے ویکینڈ کو انجوائے کریں. اللہ حافظ.